नाज़रीन किराम, आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो के बारे में बताऊंगा जो पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है और जिसने लाखों लोगों को परेशान कर दिया है। दरअसल मक्का मुकर्रमा के मुकद्दस तवाफ के दौरान एक इंतहाई हैरान कुन मंजर सामने आया जब एक शख्स नजर आया जिसकी गर्दन और कमर पर एक इंतहाई पुरअसरार और डरावना निशान बना हुआ था। ये कोई आम टैटू नहीं बल्कि एक मुसल्लस के अंदर आंख का वो निशान था जिसे देखकर हर मुसलमान का खून खौल उठता है। ये वीडियो देखकर हजारों लोगों के दिलों में ये सवाल पैदा हुआ कि क्या वाकई कोई गैर मुस्लिम इस तरह के शैतानी निशानात के साथ बैतुल्लाह का तवाफ कर सकता है? क्या ये मुमकिन है कि सऊदी हुकूमत और हरमैन की सिक्योरिटी इस तरह की चीजों की इजाजत दे? लोगों के दिलों में ये सवाल कुल बुला रहा था, आखिर ये शख्स कौन है और इसे रोका क्यों नहीं गया? कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि ये कोई साजिश है और दीन इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की कयास आराइयां होने लगीं और मुख्तलिफ नजरियात सामने आने लगे। बाज लोगों का ख्याल था कि शायद ये कोई खुफिया एजेंट है जिसे जानबूझकर मुकद्दस मकाम में दाखिल किया गया है ताकि मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जा सके। कुछ अफराद ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह सिक्योरिटी में कोई बड़ी खामी है और हुक्काम को चाहिए कि वो दाखिले के वक्त ज्यादा एहतियात से लोगों की जांच पड़ताल करें। वीडियो के वायरल होने की अपनी रफ्तार इतनी तेज थी कि चंद घंटों में ये दुनिया भर के मुसलमानों तक पहुंच गई और हर कोई अपनी राय देने लगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और व्हाट्सएप पर यह वीडियो तेजी से शेयर हो रही थी और हर ग्रुप पर बहस जारी थी। लोगों की तशवीश इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि ये निशान सिर्फ कोई सादा डिजाइन नहीं था बल्कि खास अलामत थी जो तारीख में मुख्तलिफ खुफिया तंजीमों और गुरोहों से मुंसलिक रही है। लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई ये कोई इल्यूमिनाटी मेंबर है या बात कोई और है? इस पूरी कहानी को सच्चाई से जानने से पहले उस खौफनाक निशान की तफसील, तारीख को समझना जरूरी है जो उस शख्स के जिस्म पर बना हुआ था और जिसने लाखों लोगों को परेशान कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये मुसल्लस के अंदर आंख का निशान जिसे आज हम जानते हैं दरअसल कई हजार साल पुरानी तहजीबों का विरसा है। कदीम मिस्री तहजीब में इस निशान को हॉरस की आंख या आई ऑफ हॉर्स के नाम से जाना जाता था जो कि उनके सबसे ताकतवर देवता हॉर्स की अलामत थी। मिस्रियों का पुख्ता यकीन था कि निशान न सिर्फ बुराई से महफूज रखता है बल्कि इसके पास इलाही ताकतों का खजाना छुपा हुआ है। उनकी तहजीब में निशान इतना मुकद्दस था कि फिरौन से लेकर आम आदमी तक सभी इसे अपने जेवरात, मकबरों और यहाँ तक के रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर बनवाते थे। कदीम मिस्र में इस अलामत को इंतहाई एहतराम की निगाह से देखा जाता था और इसे न सिर्फ मजहबी बल्कि समाजी जिंदगी का लाजमी हिस्सा समझा जाता था। मिस्र में यह निशान सिर्फ तहफ्फुज के लिए नहीं बल्कि सेहत, खुशी और खुशहाली के लिए भी इस्तेमाल होता था। कदीम मिस्री लोग इसे तावीज की तरह पहनते थे और अपने घरों, दीवारों पर भी बनाते थे ताकि बुरी नजर और मनफी कुव्वतों से महफूज रहें। वक्त गुजरने के साथ साथ ये निशान मुख्तलिफ तहजीबों में फैल गया और हर कौम ने इसे अपनी जरूरत के मुताबिक ढाला। यूनानी तहजीब में यह निशान ज़्यूस की आंख कहलाया और यूनानी फलासफरों का ख्याल था कि यह आंख कायनात के छुपे हुए असरार को देख सकती है और इसके जरिए इंसान को सच्चाई का इल्म हासिल होता है। यूनानियों ने इसे इल्म और दानाई की अलामत करार दिया और बहुत से मुफक्किरीन और दानिशवरों ने अपनी तहरीरों और तालीमात में इसका जिक्र किया। जबकि रूमी सल्तनत के दौर में यह निशान और भी ताकतवर बन गया और रूमी शहनशाहों ने इसे अपने सिक्कों, मोहरों और शाही निशानों के तौर पर इस्तेमाल किया। वो समझते थे कि ये निशान उन्हें दुश्मनों के खिलाफ फतह दिलाता है और उनकी हुकूमत को मुस्तहकम रखता है। उस दौर में ये निशान सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि सियासी ताकत की अलामत भी बन गया था और उसे इक़्तिदार और हुक्मरानी की निशानी समझा जाता था। रोमी जनरल और सिपह सालार इसे अपने ढालों और झंडों पर बनाते थे ताकि जंग में फतह हासिल हो। ईसाई दौर में दाखिल होने के बाद यह निशान एक बिल्कुल नए रंग में नजर आया और इसकी अलामत और इसका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया। इब्तदाई ईसाइयों ने इसे मुसल्लस को तस्लीस की अलामत करार दिया क्योंकि ये 3 कोने होने की वजह से बाप, बेटे और रूहुल कुद्स की नुमाइंदगी करता था। उस दौर में बहुत से गिरजाघरों में ये निशान बनाया गया और इसे खुदा की आंख कहा जाने लगा। यूरोप के मशहूर कैथेड्रल्स और गिरजों में आज भी ये निशान मौजूद है और मसीही आबादी इसे अपने मजहबी रसूम में इस्तेमाल करती है। बहुत से कदीम गिरजाघरों की छत पर यह निशान सुनहरी रंग में बना हुआ मिलता था और इसे खुदा की हमाबीनी और हमादानी की अलामत समझा जाता था। ईसाई फनकारों ने अपनी मजहबी पेंटिंग्स और तस्वीर में भी इस अलामत का इस्तेमाल किया और इसे रूहानी बसीरत का इस्तारा बनाया गया। प्यारे दोस्तों, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 18वीं सदी में यूरोप में इनकलाब बर्पा हुआ जब फ्री मैसन नामी खुफिया ग्रुप ने इस निशान को अपनी अलामत बनाया और इसे ग्रेट आर्किटेक्ट ऑफ यूनिवर्स की आंख करार दिया। फ्री मैसनरी का दावा था कि वो मुआशरे में अखुवत,
مساوات اور عدل کو فروغ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ انتہائی خفیہ اور طاقتور لوگوں کا گروپ تھا۔ اس تنظیم کے ارکان میں بادشاہ، وزیر، تاجر اور بااثر شخصیات شامل تھیں جو خفیہ اجلاسوں میں سیاسی اور اقتصادی فیصلے کرتے تھے۔ فری میسنز کی تاریخ انتہائی پر اسرار ہے اور ان کے بارے میں بہت سی سازشی تھیوریز موجود ہیں۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ یہ تنظیم دنیا بھر میں بڑے واقعات اور فیصلوں پر اثر انداز ہوتی رہی ہے اور آج بھی اس کے ممبران طاقت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ فری میسنز کے ذریعے یہ نشان امریکہ پہنچا، جہاں اس کی سب سے بڑی مثال امریکی ڈالر کا نوٹ ہے۔ آج بھی امریکی ایک ڈالر کے نوٹ پر ایک ہرن کے اوپر آنکھ بنی ہوئی ہے جس کے نیچے لاطینی میں لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سیکولرم، یعنی دنیا کی نئی ترتیب۔ یہ نشان امریکی حکومت کی سرپرستی میں ہے اور اربوں لوگ روزانہ اسے دیکھتے ہیں۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں نشان اور بھی خطرناک اور پر اسرار بن گیا جب مختلف خفیہ تنظیموں نے اسے اپنایا، جن میں سے مشہور اور خوفناک نام ایلومیناٹی کا ہے، جو باویریا کے علاقے میں 1776 میں قائم ہوئی تھی۔ ایلومیناٹی کا بانی آدم وائشپٹ نامی ایک پروفیسر تھا جس نے دعویٰ کیا کہ وہ دنیا میں روشنی اور علم کا فروغ چاہتا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس تنظیم کا مقصد دنیا بھر کی حکومتوں کو کنٹرول کرنا اور عالمی حکومت قائم کرنا تھا۔ ایلومیناٹی کے ارکان کا ماننا تھا کہ یہ وہ عام لوگوں سے زیادہ روشن خیال ہیں اور انہیں دنیا چلانے کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آنکھ کے نشان کو اپنی علامت بنایا، کیونکہ آنکھ روشنی، بصیرت اور علم کی علامت ہے۔ ایلومیناٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے فرانسیسی انقلاب سمیت بہت سے تاریخی واقعات میں اہم کردار ادا کیا اور آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ تنظیم رسمی طور پر ختم ہو گئی، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مختلف شکلوں میں آج بھی کام کر رہی ہے۔ جدید دور میں یہ حیرت انگیز نشان موسیقی، فلم انڈسٹری، فیشن کی دنیا اور یہاں تک کہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی انتہائی مقبول ہو چکا ہے۔ ہالی ووڈ کی بڑی فلموں میں یہ نشان چھپے ہوئے انداز میں استعمال ہوتا ہے اور بہت سے مشہور فنکار، اداکار، اداکارائیں اور گلوکار اس نشان کو اپنے البمز، کنسرٹس اور فلموں میں شامل کرتے ہیں۔ میوزک ویڈیوز میں اس نشان کا استعمال اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب یہ پاپ کلچر کا حصہ بن گیا ہے۔ کچھ فنکار اسے صرف فیشن کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ اسے اپنے روحانی یقین کا اظہار قرار دیتے ہیں۔ بہت سے نوجوان گلوکار اور ریپرز اپنی میوزک ویڈیوز میں اس علامت کو استعمال کرتے ہیں اور اسے ایک اسٹائل سٹیٹمنٹ سمجھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کمپنی کے لوگوز میں بھی اس طرح کے نشانات ملتے ہیں اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک طے شدہ منصوبہ ہے۔ پیارے دوستو، سوشل میڈیا کے دور میں یہ نشان اور بھی تیزی سے پھیلا ہے اور نوجوان نسل اسے کول اینڈ ٹرینڈ سمجھ کر استعمال کر رہی ہے۔ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر بہت سے انفلوئنسرز اس علامت کو اپنی تصاویر اور ویڈیوز میں استعمال کرتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اس کی تاریخ کیا ہے اور یہ کن تنظیموں سے منسلک رہا۔ فیشن کی دنیا میں بھی یہ نشان بہت مقبول ہو گیا اور ٹی شرٹس، جیکٹس، جوتوں اور ایکسیسریز پر یہ نظر آتا ہے۔ بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں اسے صرف ایک ڈیزائن سمجھ کر پہنتے ہیں اور انہیں اس کی حقیقی تاریخ کا علم نہیں ہوتا۔ لیکن مسلمانوں کے لیے یہ نشان اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، کیونکہ اسلام میں کسی بھی قسم کی علامت یا نشان کی پوجا، عبادت یا تقدیس سختی سے ممنوع ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور کسی بھی واسطے، علامت یا نشان کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا کہ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسلام میں توحید کا تصور بالکل واضح ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس بات پر زور دیا کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ کسی بھی قسم کی علامت، تصویر یا مورتی کو مقدس سمجھنا یا اس سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنا شرک ہے، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اس ویڈیو میں یہ نشان دیکھا تو وہ انتہائی پریشان ہو گئے اور انہیں لگا کہ کہیں کوئی غیر مسلم مقدس مقام میں داخل تو نہیں ہو گیا۔ حرمین شریفین کی پاکیزگی، تقدس مسلمانوں کے دلوں میں بہت گہرا مقام رکھتی ہے اور کوئی بھی ایسی بات جو اس کی بے حرمتی کا شبہ پیدا کرے مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ لوگوں کو یہ خدشہ ہو کہ شاید سیکیورٹی میں کوئی بڑی خامی ہے یا کوئی سازش کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ سوال اٹھانے لگے کہ کیا حج اور عمرے کے لیے آنے والے زائرین کی صحیح طرح جانچ پڑتال نہیں ہوتی؟ کیا ویزا دیتے وقت یہ دیکھا نہیں جاتا کہ شخص کے جسم پر کوئی غیر اسلامی نشان تو نہیں ہے؟ اور پیارے ساتھیوں، اب آتے ہیں اس انتہائی حیران کن اور دل دہلا دینے والی کہانی کی اصل سچائی کی طرف جو مکہ مکرمہ میں ہمارے سامنے آئی
اور جس نے لاکھوں مسلمانوں کو پریشان کر دیا۔ جب اس ویڈیو کی تفصیلی تحقیق اور چھان بین کی گئی تو جو حقیقت سامنے آئی وہ بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ اصل میں یہ شخص کوئی ایلومیناٹی ممبر یا خفیہ تنظیم کا جاسوس نہیں تھا، بلکہ دراصل ایک نیا مسلمان ہے جس نے بالکل حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے اور اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کیا ہے۔ اس کا نام کیا ہے اور یہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، اس کی عمر کیا ہے، یہ تفصیلات تو بالکل واضح نہیں ہے، کیونکہ شاید اس شخص نے اپنی پرائیویسی برقرار رکھنا چاہی ہے یا پھر حکام نے اس کی شناخت عام نہیں کی۔ لیکن جو بات بالکل صاف اور واضح ہے وہ یہ کہ اس نے توبہ کی ہے اور اسلام کو اپنے دل و جان سے قبول کیا ہے۔ یہ ٹیٹو جو اس کے جسم پر بنے ہوئے تھے اور جنہیں دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو رہے تھے، یہ سب اس وقت کی یادگاریں ہیں جب وہ اسلام کی روشنی سے ناواقف تھا اور شاید کسی اور مذہب، فکر یا فلسفے کا پیروکار تھا۔ ممکن ہے کہ وہ کسی خفیہ تنظیم کا حصہ رہا ہو، کسی فرقے کا ممبر رہا ہو، یا پھر فیشن اور ٹرینڈ کے نام پر اس نے یہ ٹیٹو بنوائے ہوں۔ بہت سے نوجوان مغربی ممالک میں اس طرح کے نشان کو بغیر سوچے سمجھے اپنے جسم پر بنوا لیتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ٹرینڈی ہے اور انہیں کول نظر آنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے اور کن عقائد اور تنظیموں سے منسلک رہا ہے۔ جو بھی وجہ رہی ہو، اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ ٹیٹو اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں اور ان کا موجود ہونا مناسب نہیں ہے، لیکن انہیں فوری طور پر ہٹانا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جدید ٹیٹو ہٹانے کے پیچیدہ عمل میں بہت زیادہ وقت، کافی زیادہ رقم، مہنگا علاج اور انتہائی مخصوص طبی سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عمل کئی مراحل میں ہوتا ہے اور مکمل طور پر ختم ہونے میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ٹیٹو بنانے کا جدید طریقہ لیزر ٹریٹمنٹ ہے، جس میں خاص قسم کے لیزر بیمز استعمال کی جاتی ہیں جو جلد کے اندر موجود سیاہی کو توڑ دیتی ہیں، لیکن یہ عمل بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور اس سیشن میں پورا ٹیٹو ختم نہیں ہوتا۔ عام طور پر 6 سے 10 سیشنز کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر سیشن کے درمیان کئی ہفتوں کا وقت ہونا چاہیے تاکہ جلد ٹھیک ہو سکے۔ اگر ٹیٹو بڑا ہو اور رنگین ہو تو اس کے لیے اور زیادہ سیشنز کی ضرورت پڑتی ہے۔ مزید یہ کہ علاج بہت مہنگا ہے اور ہر سیشن کی لاگت کئی ہزار روپے آتی ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ وہ نیا مسلمان فی الحال مالی طور پر اس علاج کو برداشت نہ کر سکے، یا پھر وہ آہستہ آہستہ اس عمل سے گزر رہا ہو۔ کچھ لوگوں کے لیے ٹیٹو ہٹانا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ سالوں تک اس کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اگر ٹیٹو گہرے رنگ کا ہو یا جسم کے حساس حصے پر بنا ہوا ہو تو اسے ہٹانا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسلام میں کسی بھی نیک کام کی نیت کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اگر کوئی شخص سچے دل سے اسلام قبول کر لے اور توبہ قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ شخص نیک نیتی سے طواف کر رہا تھا اور اپنے رب سے قربت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اور دوستو، یہ پوری کہانی ہمیں اسلام کی سب سے خوبصورت تعلیم کی یاد دلاتی ہے کہ اسلام کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے، چاہے وہ کسی بھی پس منظر سے آئے، کسی بھی مذہب کا ہو، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنی ہی غلط راہوں پر کیوں نہ چلا ہو۔ جب وہ سچے دل سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اسلام کی عظمت ہے کہ یہ ماضی کو بھلا کر نئی زندگی کا موقع دیتا ہے۔ اسلام میں کسی شخص کے ماضی کو اس کے چہرے پر نہیں مارا جاتا، بلکہ اس کے حال اور مستقبل کو دیکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ یہ کتنی عظیم تعلیم ہے جو ہر گنہگار کو امید اور حوصلہ دیتی ہے۔ پیارے دوستو، اسلام کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں انتہائی بڑے گنہگاروں نے اسلام قبول کیا اور پھر وہ اتنے نیک بن گئے کہ ان کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیں، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے اور انہوں نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ اتنے عظیم مسلمان بن گئے کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے، اور ان کے دور میں اسلام کی حدود دنیا کے بہت بڑے حصے تک پھیلی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑتے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کی تلوار بن گئے اور کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ انسان کی مکمل تبدیلی کا نام ہے۔ جب کوئی شخص سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل دیتے ہیں اور وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے بارے میں جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں برے گمان کرنے چاہیے۔ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو بہت سے لوگوں نے فوری طور پر یہ فرض کر لیا کہ یہ شخص کوئی دشمن ہے یا کوئی سازش کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ نکلی کہ وہ ایک نیا مسلمان تھا جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا تھا۔
اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو اور ان کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کے بجائے ان کے دل کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور دولت کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی اہمیت انسان کے باطن کی ہے، نہ کہ ظاہر کی۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں بھی یاد دلاتا ہے کہ ہمیں نئے مسلمانوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ بہت سے نئے مسلمان اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ انہیں اپنے خاندان اور دوستوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں اسلامی تعلیمات سیکھنی ہوتی ہیں اور اپنی پوری زندگی بدلنی ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر ہم ان کی مدد کریں، انہیں سہارا دیں اور انہیں محسوس کرائیں کہ وہ مسلم امت کا حصہ ہیں، تو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ ہمیں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ٹوکنے کے بجائے پیار اور نرمی سے انہیں صحیح راستہ دکھانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین آسانی ہے، سختی نہیں۔ ہمیں نئے مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے اور انہیں آہستہ آہستہ اسلام کی خوبصورتیاں سکھانی چاہیے۔ ان کی کمزوریوں پر نظر ڈالنے کے بجائے ان کی محنت اور جد و جہد کی قدر کرنی چاہیے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں کسی بھی چیز کے بارے میں جلد بازی میں رائے قائم کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ آج کل کوئی بھی ویڈیو یا تصویر لمحوں میں وائرل ہو جاتی ہے اور لوگ بغیر تحقیق کے اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی بھی چیز کو شیئر کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں اور بغیر علم کے کسی کے بارے میں برے الفاظ استعمال نہ کریں۔ اسلام میں غیبت اور تہمت کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ بہت دفعہ ہم سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں شیئر کر دیتے ہیں جو بعد میں غلط ثابت ہوتی ہیں اور اس سے کسی کی عزت آبرو کو نقصان پہنچتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اس کہانی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کے فضل اور رحمت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اور ہمیں شروع سے ہی اسلام کی نعمت میسر ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ شخص جو غیر مسلم ماحول میں پروان چڑھا، جس نے اپنے جسم پر غیر اسلامی نشانات بنوا لیے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت کی دولت عطا فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ کا فضل ہے جسے وہ جیسے چاہے عطا فرما دے۔ ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر قائم رکھے اور ہمیں کبھی ہدایت سے محروم نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے دل میں پیدا ہونے والی غلط فہمی یقیناً دور کر چکی ہوگی۔ یہ واقعہ ہمیں بہت سے اہم سبق سکھاتا ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اسلام کی رحمت ہر کسی کے لیے ہے۔ کوئی بھی شخص کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے بارے میں جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی بغیر تحقیق کے ان کے بارے میں برا گمان رکھنا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں نئے مسلمانوں کے ساتھ محبت اور احترام کا برتاؤ کرنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں ہمیں ہر چیز کی تصدیق کر کے شیئر کرنی چاہیے۔ اور پانچواں سبق یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس واقعے سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ اسلام کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر واقعی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کے سوالات کے جوابات مل گئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کی کیا رائے ہے۔ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ ہمیں نئے مسلمانوں کے ساتھ زیادہ محبت اور سمجھداری سے پیش آنا چاہیے؟ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جلدی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو آپ کے لیے مفید اور معلوماتی ہوگی۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔ دعا۔ اے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے ہی در کے سوالی ہیں، تیرے ہی رحم کے طلبگار ہیں اور تیرے ہی سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ تو سب جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، ہمیں اس حال میں نہ چھوڑ کہ ہم اپنے نفس کے حوالے کر دیے جائیں۔ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تباہ نہ کر، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبانوں کو سچائی پر قائم رکھ اور ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص بنا دے۔ یا رب العالمین، ہم کمزور ہیں، ہم بھولنے والے ہیں، ہم بار بار گناہ کرنے والے ہیں، مگر تو ہر بار معاف کرنے والا ہے۔ ہم نے دنیا کی محبت میں تیری یاد کو بھلا دیا، مگر اے رب تو ہمیں مت بھولا۔ ہمیں اپنے ذکر سے زندہ رکھ، اپنی عبادت میں لگا دے
اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے اشک بار ہوں، وہ دل عطا فرما جو تیری عظمت سے کانپ اٹھے، وہ زبان عطا فرما جو ہر وقت تیرا ذکر کرے، اور وہ زندگی عطا فرما جو تیری رضا میں گزرے۔ اے مالک یوم الدین، جب ہمارے جنازے اٹھیں تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہوں۔ جب ہمیں لحد میں اتارا جائے تو ہماری تنہائی کو اپنی رحمت سے آباد فرما۔ جب حساب کا وقت ہو تو ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت فرما، اور ہمیں ان کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنہوں نے ہمیں پالا، سکھایا، ہر تکلیف برداشت کی۔ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی صحت کی حفاظت فرما، ان کی دعائیں ہمارے لیے قبول فرما۔ یا رب، جن کی اولاد ہے ان کے بچوں کو نیک، صالح اور فرما بردار بنا۔ جن کی اولاد نہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ جن کے رزق میں تنگی ہے ان کو وسعت عطا فرما۔ جن پر قرض ہے ان کو حلال رزق سے ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ جن کے دل زخمی ہیں انہیں تسلی عطا فرما۔ جن کے گھر اجڑ چکے ہیں ان کو سکون عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں خوشی دے دے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں ایمان کی حلاوت، دلوں کی پاکیزگی، نفس کی طہارت، زبان کی صداقت، عمل کی اخلاص اور آخرت کی کامیابی۔ ہمیں دنیا کی آزمائشوں سے بچا، آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما، اور صراط پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا رب، اس ویڈیو کو، اس پیغام کو، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جنہوں نے اسے سنا ان کے دلوں پر اثر فرما، انہیں نیکی کی طرف مائل فرما، اور برائیوں سے دور رکھ۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہدایت کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، جو بھائی بہن ہماری اس کاوش میں شامل ہیں ان سب کے درجات بلند فرما، ان کے رزق، صحت، علم اور اعمال میں برکت عطا فرما۔ انہیں اور ان کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان کی دعائیں قبول فرما، ان کے راستے آسان فرما، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لکھ دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں موت کی حقیقت یاد دلا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں موت کی حقیقت یاد دلا۔ ہمیں دنیا کی فانی خوشیوں سے نکل کر تیری رضا کی طلب عطا فرما۔ ہمیں قناعت، صبر، شکر اور توکل کا راستہ دکھا۔ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور اپنی معرفت سے سرفراز فرما۔ اے اللہ، جب قبر میں اکیلے ہوں تو تو ہمارا ساتھی ہو، جب اندھیرے ہوں تو تو روشنی عطا فرما، جب اعمال کا پلڑا تولا جائے تو تو ہمارے نیک اعمال کو بھاری کر دے، جب کتابیں دی جائیں تو ہمیں دائیں ہاتھ میں دینا، جب نامہ اعمال کھلے تو ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ یا اللہ، ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہمیں ہدایت دے، ثابت قدمی دے، اور ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، ہمارے راستوں کو درست کر دے، ہماری نیتوں کو پاک کر دے، اور ہمیں صرف اور صرف تیرے لیے جینے اور مرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔